अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में जमात तहूम के छठे सबक उर्दू मराठी के सक़ाफ़ती रिश्ते मुसन्निफ़ सैयद याहिया नशीद से हमने कुछ हिस्सा देख चुके हैं। आइए आज इंशाअल्लाह इस सबक को मज़ीद आगे समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास किताबें मौजूद हैं तो आप लोग अपनी किताबों में मुश्किल अल्फाज को समझते हुए इस सबक को समझने की कोशिश कीजिएगा। किताबें अगर नहीं हैं तो PDF फाइल की मदद लीजिएगा। हाँ तो अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर के मुताबिक हमने देखा था किस तरह से दो ज़बानों के अल्फाज को एक शेर में जगह देकर खूबसूरत शेर बनाया जाता है। जिससे मिसाल हमने देखी थी, दोनों अखियाँ का एक ची देखना, दोनों अखियाँ का एक ची देखना, दुई भाषी वर्णिला एक ची जाना। इसके साथ हमने तलमी के मफ़हूम को समझा था और साथ में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो शोरा, वो सब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एकजहती, अख़वत, भाईचारगी, इंसानी फलाह का रिश्ता हमवार करना ही हुआ करता था। चले हम आगे बढ़ते हैं। बाहमी रफ़ाक़तों का ये सिलसिला उर्दू में भी पाया जाता है। रफ़ाक़त मोहब्बत को कहते हैं। एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस के जो जज्बात हैं उर्दू में पाए जाते हैं। चुनांचे 17वीं सदी के मुअर्रिख़ बुज़ुर्ग सैयद अमीन ने मजज़ूबुल सालिकीन लिखी थी। किताब का नाम है, सैयद अमीन साहब ने लिखी हुई है, मजज़ूबुल सालिकीन। इस किताब की तालीफ़ का सबब बयान करते हुए उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि मज़कूर करूँ सूफियाए हर दो कौम का बीज दखनी ज़बान के मेरे जीव में आया कि मुसलमानी हो और हिंदवी मजहबी लफ्ज़ां जमा कर कर वास्ते सूफियान हर दो कौम के एक रिसाला बनाऊँ। ये जो मैंने अभी आपके सामने पढ़कर सुनाया है, इसको गौर से समझने की बात है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मज़कूर करूँ, मज़कूर करना, मैं इस बात का ज़िक्र करूँ सूफियाए हर दो कौम का। सूफियाए हर दो कौम यानी हर दो कौम के, दोनों कौम के, अब चाहे वो हिंदू कौम हो या मुस्लिम कौम हो, उन दोनों की जो सूफिया इकराम हैं उनका जो बीज दखनी ज़बान के, मतलब यहाँ पर जब दखनी ज़बान इस्तेमाल होती थी उस हवाले से ज़िक्र किया गया है। तो कहते हैं कि दखनी ज़बान का जो बीज है उसकी मैं क्या करूँ, यहाँ पर दोनों में अल्फाज को शामिल कर लूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस का जज्बा पैदा हो सके। कहते हैं कि मेरे जियो में आया कि मुसलमानी हो और हिंदवी। कहते हैं कौन? बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरे जियो में आया, जियो से मुराद यहाँ पर जी में आना, दिल में ये बात आना है कि मुसलमान हो, मुसलमान होर का मतलब यहाँ पर और का हो जाएगा। कहते हैं मुसलमान और हिंदू दोनों मजहबी लफ्ज़ां यानी कि हिंदू मज़हब के और मुसलमान मज़हब के जो अल्फाज है, लफ्ज़ां जमा है, दखनी ज़बान में लफ्ज़ की जमा है। तो कहते हैं कि दोनों मज़हबों के अल्फाज, मज़ाहिब के अल्फाज को जमा करके वास्ते सूफियान यानी सूफियान हज़रात के वास्ते हर दो कौम के एक रिसाला बनाओ, दोनों कौमों के लिए, अक़वाम के लिए एक रिसाला मैं बना लूँ, ऐसा बुज़ुर्ग के जी में ख़याल आता है। सैयद अमीन ने इस किताब में मराठी मुहावरों और कहावतों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। शिवाजी महाराज के दौर के मशहूर संत रामदास स्वामी के शागिर्दों में शाह तुराब चिश्ती का भी नाम लिया जाता है। याद रखने की बात है यहाँ पर। हालांकि कहने को सैयद अमीन साहब एक बुज़ुर्ग है, दीनदार शख्सियत मालूम होते हैं, लेकिन इनकी सोच, इनकी ज़हानत, इनके ख़यालात बहुत वसी है, महदूद नहीं है मज़हब को लेकर, बल्कि ये अपने जहन को वसअत देते हुए दोनों कौम के, दोनों मज़ाहिब के लिए काविश करते नज़र आते हैं। तो कहते हैं कि रामदास स्वामी के शागिर्दों में शाह तुराब चिश्ती का भी नाम लिया जाता है। उन्होंने अपने उस्ताद की मशहूर मराठी किताब, देखिएगा इधर, मशहूर मराठी किताब जिसका नाम है मनाचे श्लोक से मुतासिर होकर दखनी ज़बान में मन समझावन लिखी थी। ये कुछ किताबें हैं जिसके नाम आपने याद रखना है। यहाँ पर उन्होंने मराठी ज़बान में ही लिखी है एक किताब जिसका नाम है मनाचे श्लोक। मनाचे श्लोक ये आपको याद रखना है, मराठी ज़बान में लिखी हुई एक किताब है।
جی مراٹھی زبان کی کتاب مناچے شلوک ہے. دراصل یہ مراٹھی زبان سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں لکھی تھی جس کا نام تھا من سمجھاون. ٹھیک ہے. ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی بحر ایک ہی ہے. بحر جس لے میں جس وزن میں انہوں نے لکھا ہے بالکل ایک جیسا معلوم پڑتا ہے اور بعض مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے. یہ کتاب آدمی کی اندرونی اصلاح اور سماجی فلاح کے لیے لکھی گئی تھی. اس طرح ہندو اور مسلمان شعراء کی یہ ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے. یاد رکھنا ہے ہمارے سبق کا نام ہے اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے. جو تہذیبی رشتے ہیں ان کو اجاگر کرنے کی اس سبق کے ذریعے سید یحییٰ نشید صاحب نے کوشش کی ہے. یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ کس طرح سے دونوں اقوام کی تہذیب کو، دونوں اقوام کے الفاظ کو ایک جگہ لا کر دونوں اقوام کو یکجہتی اور محبت کا درس دینے کی کوشش کی گئی ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں. عربی، فارسی اور اردو میں مرثیے کو وقار حاصل ہے. وقار کے معنی یہاں پر عزت کے ہوں گے. عربی، فارسی ہو یا اردو زبان ہو، ہر تین زبان میں یہاں پر مرثیے کو عزت کا مقام حاصل ہے. یہ ایک ادبی شعری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا. مرثیے کو مراٹھی زبان میں روایتی کہا جانے لگا. فرق اتنا تھا کہ روایتی نوحہ اور بین کے قبیل کی صنف بن کر مراٹھی میں گائی جانے لگی. دیکھیے اب کیا بات بتائی گئی ہے. مرثیہ جو ہے عربی میں بھی کہا جاتا ہے، مرثیہ عربی میں بھی کہا جاتا ہے، فارسی میں بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے روایتی نام سے مراٹھی میں بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی یہاں پر ہم کو تفریق نظر آتی ہے، یہاں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ مرثیہ یہاں مراٹھی میں آنے کے بعد یہ کس طرح کا نظر آتا ہے. اس کے قبیل کے معنی یہاں پر کیا ہے کہ ایک گروہ کے قسم، مطلب بیان کرنا یا یہاں پر رونا، آہ و بکا کرنا، آہ و زاری کرنا، اس طرح کے معاملے ہمیں نوحہ کرنا، یعنی کہ غم اور افسردہ ہو کر کے جو باتیں بیان کی جاتی ہے وہ یہاں پر نظر آتی ہے مراٹھی روایتی میں یا مراٹھی کے مرثیوں میں. اس کے برعکس بھاروڑ خالص مراٹھی صنف رہی ہے. اس میں رمزیہ حقیقت کو آشکار کیا جاتا ہے. رمزیہ حقیقت کے معنی ہوتے ہیں، رمزیہ حقیقت کے اشارتی یا رمز کے معنی تو ویسے اشارے کے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی نظم جو بھاروڑ نام سے کہی گئی ہے، ایسی نظم جس میں اشاروں میں حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے. رمزیہ حقیقت کو یعنی اشاروں کو بیان کیا جاتا ہے. اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رسالہ شکار نامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے. مراٹھی میں ایکناتھ کے بھاروڑ بہت مشہور ہیں. دیکھیں یہاں پر مراٹھی زبان میں ایکناتھ جی کے بھاروڑ یہ بہت زیادہ مشہور مانے جاتے ہیں، جس میں اشاروں میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پر ایکناتھ کے بھی بھاروڑ بہت زیادہ مشہور ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. اردو مراٹھی کے یہ ادبی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشٹر کی ثقافت کو بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں. یہاں کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے. دیکھیے گا پھگڑی جو عام طور پر لڑکیوں کا پسندیدہ کھیل مانا جاتا ہے، تو یہ کھیل ہماری ثقافت میں شامل ہے. مہاراشٹر میں خصوصی طور پر مہاراشٹر میں اس کھیل کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کھیل کی اہمیت اس لیے کہ اسے مذہبی تقدس اہمیت حاصل ہے. ناگ پنچمی کے تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں. آپ پھگڑی کا نام سنتے ہی سبھی کے ذہن میں 2 لڑکیاں یا 3 لڑکیاں گھومتی ہوئی ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھامے دوڑتی ہوئی، گھومتی ہوئی یا گول چکر لگاتی ہوئی نظروں میں آ رہی ہوگی. تو بالکل یہی ناگ پنچمی ایک تہوار ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا. اس تہوار کے درمیان، اس تہوار کے دوران عورتیں خصوصی طور پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر، پکڑ کر گول چکر لگاتی ہے، گھومتی ہے. تو اس طرح کے کھیل کو پھگڑی کہتے ہیں. اس کھیل میں 2 عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں. گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جماؤ اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے. یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے، یہ تقدس کیوں حاصل ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے. دراصل اس کھیل کو، پھگڑی کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے تو غور سے دیکھیے گا. یہاں بتایا گیا ہے، یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ
یہ جو پھگڑی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ دو عورتیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر زمین پر گول گول گھومتی ہے. تو اب گھومنے کا ان کا اپنا ایک طرز ہوتا ہے. وہ طرز کیا ہوتا ہے کہ گھومتے وقت ان کے پاؤں زمین کے اوپر ہوتے ہیں, زمین پر پاؤں کا جمع ہوتا ہے, یعنی کہ بالکل جمع کر کے پیر رکھے جاتے ہیں, لیکن پشت کی جانب جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے. پشت کی جانب یعنی کہ پیٹھ کی طرف سے, مطلب ایک دم اسٹریٹ نہیں ہوتی, ایک دم سیدھا کھڑی نہیں ہوتی ہے کھیل کے دوران, بلکہ تھوڑا سا پیچھے کی سمت میں ان کا جھکاؤ ہوتا ہے, پیٹھ کی سمت میں, سامنے کی سمت میں نہیں, پیچھے کی سمت میں جھکاؤ ہونے سے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے بالکل بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تنا کر ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھاما جاتا ہے. اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کھیل میں بھی مضبوطی آنے لگتی ہے. آگے دیکھتے ہیں ہم. پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور کی آواز منہ سے نکلتی ہے. دیکھیں یہاں پر بہت دیر تک اگر ایک ہی پوزیشن میں ایک ساتھ کام کیا جاتا ہے تو تھکان سی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سانسیں پھولنے لگتی ہے. اب یہاں پر تو گھومنے والی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت دیر تک گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو کی آوازیں منہ سے نکلتی ہے. پھگڑی کے کھیل کے ان نکات کو ذہن میں رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ بات یہ ہو کی آواز کا اور اس کے ساتھ پھگڑی نامے کے بارے میں. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ گھومنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہاں پر گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منہ سے ہو کی آوازیں نکلتی ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. یہی بات ہم آگے بھی سمجھیں گے اور بعض جگہ مراٹھی میں پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے. ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے. فرید صاحب کی ایک نظم ہے پھگڑی نامہ, اس میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے. ذکر دم اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کا ذکر کرنا. آپ نے سنا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں یا صوفی گرام ہوتے ہیں ان کی زبان پر عام طور پر اللہ کے جیسے الفاظ نمایاں ہوتے نظر آتے ہیں. تو اللہ کا ذکر کرنے کو ہی یہاں پر ذکر دم کہا گیا ہے. سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر غور کرنے کی جو بات ہے وہ بات کیا ہے, یہاں پر جب سانس اندر لیتے ہیں تو اللہ اور ہو, اللہ اس طرح کی آوازیں نکلنے لگتی ہے. تو یہ ذکر دم کی طرف اشارہ ملتا ہے. یہ ورد کیا جاتا ہے. بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ کے ورد کو روا رکھتے ہیں تو بعض صرف ہو پر اکتفا کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ ہو کوئی کہتا ہے تو کوئی صرف اللہ کہتا ہے اور کوئی ہو کا مطلب بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ ہے. فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا ہے. ریاض کرنا یعنی کہ مشق کرانا. اب چونکہ جو پھگڑی کھیلی جاتی ہے اس میں بہت دیر تک گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور سانس پھولنے کی وجہ سے جس طرح کی آواز منہ سے نکلتی ہے وہ بھی بالکل اللہ کی آواز سے ہی جا ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس وقت بھی اپنی ہر سانس میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے, اللہ ہی کا ذکر وہ جانے انجانے میں کر رہا ہوتا ہے. فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنے پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے, اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے عمیق گڑھے میں گر جاؤ گے. بہت گہری بات, بہت ہی پیاری بات اس پیرا میں اس اقتباس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے. فقیر اللہ شاہ نے ایک بات بتائی ہے اپنے پھگڑی نامے کے ذریعے کہ جب پھگڑی کھیلی جاتی ہے تو ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھا جاتا ہے اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہاتھ چھوٹنے نہ پائے, کیونکہ دل میں یہ خوف سمایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ چھوٹ جائیں گے تو یقیناً دونوں بھی
جو کھیل کے یہاں گروہ ہے یا ممبر ہے، دونوں بھی ممبران کیا ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور اس زور سے گریں گے کہ یہاں ان کا بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہاں پر دراصل اس کھیل کے ذریعے جو بات ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے وہ بتایا گیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے بھی نفس اور شیطان کے وسوسوں سے، نفس اور شیطان، نفس سے مراد اب یہاں پر ہم دل لیتے ہیں، دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، یہ خیالات جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ تو شیطان کے وسوسے اور ہمارے دل پر کیا کرنا ہے، ہمیں قابو رکھنا ہے تاکہ ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اگر اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا یا ہم نے اللہ کی جو مضبوط رسی ہے اس کو تھامنے سے انکار کر دیا یا ہماری گرفت کمزور ہو گئی تو یقیناً ہمیں جہاں گرنا ہے وہ دوزخ کا عمیق یعنی گہرا گڑھا ہوگا۔ مراٹھی لوگ ادب میں ذاتے گیت یعنی چکی پر گائے جانے والے گیتوں کی روایت رہی ہے۔ چکی پچھلے زمانے، اب تو یہ چکی والا معاملہ نہیں رہا، لیکن پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ خواتین کیا کرتی تھی، کچھ بھی پیسنا ہے، جیسے کہ پچھلے زمانے میں اناج وغیرہ دالیں وغیرہ چھڑنے کے لیے چکی کا استعمال ہوتا تھا، تو وہ گروہ بنا کر گروپ کی شکل میں بالکل دائرے کی شکل میں بیٹھ کر کے اپنے کام کیا کرتی تھی، چکی میں دال یا گیہوں وغیرہ چھڑنے کے لیے ڈال کر کے وہ گیت گایا کرتی تھی، اسی لیے ایسے گیت کو چکی کے گیت کہا جاتا ہے۔ ہاں تو دیکھتے ہیں ہم آگے کہ عورتیں بالعموم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھی۔ چکی پیستے وقت تکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتی۔ تکان دور کرنا یعنی محنت اور مشقت کا کام ہے، چکی پر اناج پیسنا بہت زیادہ محنت لگتی ہے، لیکن اپنے آپ کو تر و تازہ بنائے رکھنے کے لیے، تازہ دم بنائے رکھنے کے لیے عورتیں کیا کرتی تھی، کچھ نہ کچھ گنگنایا کرتی تھی، گیت گایا کرتی تھی۔ اس گیت کو چکی کا گیت کہتے ہیں۔ یہ لوک گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ اردو میں تعلیم نسواں کے لیے ہمارے صوفیہ کرام نے اسی قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں۔ ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب ہے۔ ایک چکی نامہ ہے جو کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب ہے، انہی کے نام سے لکھا ہوا ہے چکی نامہ۔ اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤ کہ سوتن یہاں شیطان کے لیے ہے، سوتن تھک جائے۔ میں پھر آپ کے سامنے سناتی ہوں، تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤ کہ سوتن تھک جائے۔ دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا ہے، چکی نامے میں ایک بات بتائی گئی ہے گیت کے ذریعے، تن کی چکی کو یعنی کہ اپنے آپ کو اتنی زیادہ شریعت کے پابند بنا لو، اپنے جسم کو، تن کی چکی کو، جسم کو، نفس کو اپنے، اور ایمان کی کیل پر، شریعت کی کیل پر، کیل کیا ہے، چبھنے کا کام کرتی ہے، کیل چبھنے کا کام کرتی ہے۔ تو یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم شریعت کی رو سے کام کرنے لگتے ہیں، شریعت پر چلنے لگتے ہیں تو ہمیں بہت ساری تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ شریعت کی کیل پر ایمان کے دستہ پکڑنے کا جو حصہ ہوتا ہے چکی کا، لکڑی کا بنا ہوتا ہے تو اسے دستہ کہتے ہیں، جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، تو ایمان کے دستے سے یہاں پر مضبوط رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ مضبوط بنانا ہے کہ سوتن شیطان کے لیے کہا گیا، وہ تھک جائے، وہ چاہے جتنی بھی کوشش کرے ہمیں بہکانے کی، ہمیں وسوسوں میں ڈالنے کی، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا ضمیر، ہمارا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے شریعت کے اعتبار سے کہ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں، کیونکہ بہکاوے میں خواتین بہت جلد آ جاتی ہیں، اسی لیے چکی نامے لکھتے وقت اس طرح کے درس دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط بنائے رکھیں، خواتین خاص طور پر۔ میراجی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ لکھے گئے، اردو میں لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کہیں چاٹ وغیرہ میں کام آ جائے یا خاکے بنانے میں کام آ جائے، جس میں سے یہاں پر دیے گئے ہیں لوری نامے، جھولنا نامے اور سہاگن نامے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔
یہ نظمیں اصلاح کے لیے، عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے۔ مراٹھی کی تقلید، مراٹھی سے لینا یا اس کی نقل کرنا، اس کے قدموں پر قدم رکھ کر آگے بڑھنا۔ ان منظومات میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے، لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے۔ دیکھیے یہ جو منظوم ہے، یعنی یہ جو نظمیں ہیں جس میں ہم نے دیکھا لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے وغیرہ، حالانکہ ادبی اعتبار سے ان کی وہ صداقت نہیں ہے یا ادبی اعتبار سے وہ اہمیت نہیں رکھتے، لیکن عوامی ادب میں ان کا کیا، عوام میں ان کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان کا مقام تسلیم کیا گیا ہے، مسلم ہے، یعنی کہ ان کے مقام کو تسلیم کیا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے گیت ہوتے ہیں جن میں لے نہیں ہوتی یا جن میں وزن نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا ان کے اندر جو درس ملتا ہے نا، تو وہ درس کی وجہ سے وہ گیت مشہور ہو جاتے ہیں، اہمیت رکھنے لگتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے اس سبق کو یہاں مکمل کیا۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے لیکچر میں کچھ اور اگلے سبق یا نظم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ لوگ اس سبق کو پڑھیے گا ضرور اپنی کتابوں کے ذریعے۔ اللہ حافظ۔